जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि अभी जब हम बात करेंगे तो ईरान इसराइल में होने वाली जंग पे बात होगी, जो कि आपको मालूम है कि आज 6 दिन हो गए हैं इसराइल ने जिस तरह इनके दिफाई निज़ाम पर हमला किया और फिर बड़े जर्नलों को ख़त्म किया। और हमने ये भी देखा कि इनके जो असल अज़ाइम थे कि हम इनका रजीम जो है वो चेंज कर देंगे, लेकिन इसमें इसराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ। और हम ये भी देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, यहाँ तक कि ईरान ने जो अभी मौजूदा जंग में पहली बार अपनी बहरी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। और ट्रंप ने भी धमकी देते हुए कहा है कि ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे। और हमने ये भी देख रहे हैं कि पहले तो खाली ट्रंप जो है वो सॉलिसी की बातें कर रहा था, लेकिन अब तकरीबन वेस्टर्न ममालिक जो है उसके साथ मिल गए हैं, बरतानिया तक जो है वो साथ देने के लिए तैयार है। इस तमाम सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे और क्या ये जितना हमें लग रहा है शिद्दत इख्तियार करती जा रही है जंग, कहीं जाके थमेगी भी या नहीं, क्या ये सॉलिसी हो पाएगी भी या नहीं, इस सब पे बात करेंगे। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले चाहूँगी आपसे उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और इस सारे मामले पर गहरी निगाह रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आमिर साहब चलें बात यहीं से शुरू करते हैं कि जो तमाम सूरत हाल हम देख रहे हैं और हम मुसलसल आज छठा दिन है और सूरत हाल पहले लग रहा था आज से 2 दिन पहले कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी और शायद ये जंग जो है चंद घंटों में जो है रुकवा दी जाए ट्रंप की तरफ से, क्योंकि हमें तो ये नजर आ ही रहा है कि उसका क्या किरदार है। तो क्या सवाल यही है, क्या ये वाज़ेह हो गया है कि सारे खेल के पीछे अमेरिका का हाथ है? इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह आपने भी बात की, मैं भी यही समझता हूँ और काफ़ी तजर्बा होने के बावजूद और तमाम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज था। जो रिएक्शन ईरान की तरफ से स्पेशली आया, जो रेजिलियंस और रिजॉल्व नज़र आया ईरान का, जी। वो दुनिया सारी के लिए एक बहुत सरप्राइज है। इवन मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए भी ये एक सरप्राइज रहा, क्योंकि जिस डिसेप्शन के साथ, जिस प्लानिंग के साथ इन्होंने मिलके ऑपरेशन किया और जिस वॉल्यूम के साथ और फेरोसिटी के साथ इन्होंने ऑपरेशन किया, तो हम सब ये समझ रहे थे कि जहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जी। वहाँ पे उनकी ह्यूमन रिसोर्स जो है, उनको जो लीडरशिप है वो बहुत मैटर करती है। उनकी लीडरशिप को, मिलिट्री को उन्होंने मारा और साइंटिफिक जितने उनके साइंसदान थे बड़े वाले, उनको मारा। तो ये उनकी टारगेटिंग स्ट्रेटजी रही है इजराइल की। लेकिन इस सब के होने के बावजूद 24 से 48 घंटे में ईरान की लीडरशिप ने, नेशनल लीडरशिप ने ना सिर्फ अपने आप को बैलेंस किया, बल्कि एक बहुत मुतहर्रिक किस्म का, बहुत एक जबरदस्त किस्म का जवाब भी दिया। और सारी दुनिया ने देखा, इमेजेस आपके चैनल पे भी और बाकी मीडिया में भी नजर आई कि उनके जो मिसाइल्स थे उन्होंने जाके इजराइल के टारगेट्स को हिट किया। जी। और अगर आपको मालूम है और ये सारी दुनिया जानती है कि इजराइल का डिफेंस जो है वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंसेस में से है। जी। उसमें एरो मिसाइल्स हैं, उसमें डेविड स्लिंग है, उसमें आयरन डोम है। ये सारे मिला के तकरीबन मेरा ख्याल में कोई इतना पोटेंट या इतना आप कहें कि रेंजेस के साथ और इतना मुतहर्रिक और इतना मजबूत दिफाई निज़ाम किसी दुनिया में मुल्क का नहीं है जो कि इसराइल का है। जी। लेकिन उसमें से भी जाके अगर उन्होंने टारगेट्स को हिट किया है, तो ना सिर्फ ये कि ये ईरान का एक रिजॉल्व और उनका एक ईमान शो करता है, बल्कि उनके वेपन की रेंजेस को भी और उनके वेपन की टेक्नोलॉजी को भी दुनिया ने देखा, जो कि ज्यादातर इंडिजिनस है। जी। तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। और जहाँ तक देखें इसराइल का ताल्लुक है और अमेरिका का ताल्लुक है, ये इस वक्त पूरा दुनिया का आप जो उस साइड का एटमॉस्फेयर देखें, तो इवन आपकी मुसलमान कंट्रीज जो हैं, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं इसराइल से लेकर ईरान तक, वो सारी होस्टाइल हैं ईरान के अगेंस्ट। और जो ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका और इसराइल के थे कि इनको डिफैंग किया जाए, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म किया जाए और रिजीम चेंज किया जाए, वही वो लोग भी चाहते हैं। सही। और कल हमने देखा कि G7 की कंट्रीज ने भी इसी अज़म का इजहार किया और ट्रंप का साथ दिया।
تو یہ ایک بہت ہوسٹائل انوائرمنٹس ہے جس میں میرا خیال میں ایران آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک انہوں نے اپنا ایک مضبوطی شو کی ہے، ایک قوم کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، بالکل اور ان کا یہی ایمان نظر آتا ہے، یہی ریزولو نظر آتا ہے کہ وی شوڈ بیٹر ڈائی آن آر فیٹ دین ٹو بینڈ آن آر نیز۔ جی تو اچھا میرا خیال میں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے۔ بالکل جی عامر صاحب ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ رجیم چینج کرنے کی بات ہے، جس طرح عراق، لیبیا، شام، افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ رجیم چینج آپریشن کیے گئے، حکومتوں کو ختم کیا گیا، ایران میں بھی وہی حکمت عملی آلموسٹ اپنائی جا رہی ہے۔ کیا امریکہ آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس کا مقصد کیا صرف رجیم چینج کرنا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی، اسرائیل نے جو میری اطلاعات کے مطابق ایک گارنٹی دی تھی امریکہ کو کہ سکسیسو اسٹرائک سے اور سکسیسو ملٹری ایکشن سے، اسپیشلی یوز آف ایئر فورس سے جی اور بامبنگ سے، تو یہ ایران جو ہے وہ کافی حد تک بریک ہو جائے گا، اس کی لیڈرشپ جو ہے بینڈ ہو جائے گی، اور ان میں شاید اتنا جوش اور جذبہ نہ رہے، اور اندر سے بھی ایک تحریک شروع ہوگی جو کہ ایران کی لیڈرشپ کو گرانے کی کوشش کرے گی، جس کی انہوں نے پہلے سے پلاننگ بھی کی ہوئی تھی۔ جی جتنے آپ کو جاسوس نظر آئے، جتنے آپ کو انسائڈرز نظر آئے شروع میں جنہوں نے ہیلپ کی ان کے پہلے اٹیک میں، وہی لوگ اور بھی پلانٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے نیشنل انفلوئنشل پوزیشنز پہ، تاکہ ایران کی رجیم کو چینج کیا جائے جو ان کا مین ہدف تھا۔ صحیح تو اس لحاظ سے دیکھیں، آپ نے جو اگزامپلز دی، بالکل وہ سیریا والی اگزامپل ہوگی، عراق والی ہوگی، لیبیا ہوگی، یہ تمام چیزیں انہوں نے کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسی طرح سے ایران بھی کولیپس کر جائے گا۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ ایران نے ان کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، نہ صرف ملٹری ایکشن کے لحاظ سے بھی بلکہ رجیم چینج کے لحاظ سے بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی موومنٹ اندر سے شروع نہیں ہوئی جو کہ لوگوں کو یہ نظر آیا ہو، دنیا کو، کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو چینج دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی بامبنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بامبنگ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 میں بھی، تو جتنی بامبنگ یہ کر رہے تھے شہری، اتنے ہی زیادہ یونائٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ بامبنگ اور یہ جو ان کا نیوکلیئر کے لحاظ سے ایران کو جو ختم کرنے کا معاملہ ہے، میرا خیال میں اتنا ہی زیادہ پاپولیشن جو ایران کی ہے وہ اپنی پریزنٹ لیڈرشپ کے پیچھے گیلونائز ہو رہی ہے، یونائٹ ہو رہی ہے، اور اس بات پہ بھی ان کا ریزولو بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید پہلے تو وہ نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتے تھے، اب انہیں بنانا چاہیے اپنے استحکام کے لیے، صحیح اپنی ایک سوورینٹی کے لیے، اور کسی قسم کی مطلب سیکیورٹی کے لیے یہ چیز اب ضروری ہے۔ بات صحیح آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، جو اسرائیل ہے نا، اس نے جتنا اپنا استعمال کرنا تھا اسلحہ، اپنی طاقت، وہ اب استعمال کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے پچھلے ایک آدھے دن سے جتنی امریکہ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور جس طرح سے پینک ایک نظر آتا ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس میں بھی، تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل از ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ رائٹ اسرائیل اب رائٹ کوئی فردر اس سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا، اور امریکہ میں ایک پینک کی صورتحال ہے کہ وہ کیا کریں اس وقت، کیونکہ ٹروپس آن گراؤنڈ اگر کرتے ہیں تو وہی ایک طریقہ ہے ان کی رجیم کو چینج کرنے کا، اور ٹروپس آن گراؤنڈ ایران میں ہونا اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے انہوں نے سیریا میں کیا، یا عراق میں کیا، یا افغانستان میں کیا۔ یہاں پہ میرا خیال میں ان کو بہت ساری کیجوالٹیز کرنی پڑیں گی، برداشت، اور ان کو ایک بہت بڑے مطلب ایک پیکج کے ساتھ آنا پڑے گا۔ ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر نمیٹس تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی وہ بہت کوشیس ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کو ٹارگٹ بنایا جائے اور امریکہ کی جو پرائیڈ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ رشیا اور چائنا جو ہیں، وہ ویسے تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ کہیں شاید کچھ کر نہیں رہے، اور میڈیا میں بھی کوئی ان کی وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے کافی یقین ہے کہ ان کی ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنی پالیسی ہے، ایک اپنی انسائٹ ہے، وہ اس ریجن میں پرو امریکن رجیم یا پرو امریکن ایران کو نہیں برداشت کر سکتے، اور اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لے رہے ہوں گے۔ صحیح اچھا عامر صاحب ایک چیز اور بہت دیکھنے میں آئی ہے اور یہ سوال ضرور ریز ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ بھئی ثالثی کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد ابھی تھوڑی پہلے میں نے ذکر کیا کہ پورے ویسٹرن ممالک، برطانیہ یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کچھ سمبولک ہی طریقے سے کچھ نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم اپنے کوئی ڈاکٹر یا کوئی فوڈ یا کچھ اس طرح سے کوئی کسی قسم کا بھی ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے؟ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جی، یہ ریزن میرا خیال میں آپ کو بھی پتا ہوگی اور ہم سب کو جو اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جتنی مسلم کنٹریز اور جتنی عرب کنٹریز ادھر موجود ہیں ابھی تک وہ کافی حد تک کمپرومائزڈ ہیں، اور انہوں نے ایک قسم کا ایک پریشر جو دیکھیں جب 67 کی وار ہوئی اس کے بعد سے ایجپٹ، سیریا اور یہ جو جارڈن تھا ان کو کمپرومائز کر دیا گیا. اس کے بعد عراق کی جو حالت ہوئی، کویت کی حالت ہوئی، سعودیہ پہلے سے ہی ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ رہا ہے، اور سیم از دا کیس ود یو اے ای اینڈ قطر، اور ان کی تو ٹریلینز آف ڈالرز کی عام ڈیل ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے. مگر بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور یہی پشیمانی اور بلکہ ایک قسم کا لوگوں کو یہ ایک ہے فکر بھی، پاکستان کی قوم کو بھی یہ فکر ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم دنیا کی لوگوں کو بھی، جو عوام ہے ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ یہاں پہ اگر ایران بریک ہو گیا تو ایک پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائے گا اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. یہ ایران اگر رجیم چینج ہوتی ہے اور بینڈ ہوتا ہے تو میرا خیال میں انسٹیبلٹی بہت زیادہ پھیلے گی، اور افغانستان آلریڈی انسٹیبل ہے، ہمارا ایسٹ پہ دشمن ہے انڈیا، تو ہمارا پورے کا پورا بارڈر جو ہے وہ بڑا ایک قسم کا ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اور بالکل بہت خطرناک ہو جائے گا. بالکل صحیح آپ نے بات تو کہی. ہمیں بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ گارنٹیز جو ہیں وہ آپ کو خود اپنی گارنٹی، الحمدللہ ہم نیوکلیئر ہیں اور ہماری کافی حد تک ایک قسم کی سیکیورٹی کی اور سیفٹی کی گارنٹی ہے، لیکن دنیا کو اور مسلمان ملکوں کو جو اس ریجن میں موجود ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جن کو انہوں نے اپنا گارنٹر بنایا ہوا ہے وہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اتنا زیادہ ڈی سٹیبلائز کیا ہے جی اور انسٹیبلٹی کریٹ کی ہے پورے ریجن میں. بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں کو کھلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ایگزیکٹلی اور اس چیز سے بالکل. سب لوگوں کو عامر احساس صاحب کرنا چاہیے. لاسٹ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی کہ آج ابھی دوپہر میں جو ہے پاکستان کا تو جو ہے وہ ٹائم شام کا ہوگا، لیکن امریکہ میں جو ہے 1 بجے کا ٹائم ہے جس پر لنچ جو ہے دیا جا رہا ہے، جو کہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے چیف مارشل جو ہیں آصم منیر کریں گے. تو اور یہ بھی پتہ ہے ٹرمپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا ایران کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی کیا فیلنگز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ کیونکہ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ٹرمپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا رول ادا کیا کہ بھئی انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوانے میں، اور پھر انڈیا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. تو کیا اس میں کیوں رول ادا نہیں کرا؟ آج کچھ فرق پڑے گا؟ کچھ آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی بات چیت آگے بڑھے گی؟ جی دیکھیں، جو امریکہ کی ایک پالیسی ہے نا اس میں بہت سی کنسسٹنسیز آپ کو نظر آتی ہیں 60s سے لے کر آج تک، اور پاکستان کو اس نے ایز اے ٹرانزیشنری پارٹنر کے طور پہ رکھا ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ اس وقت استعمال کیا ہے جب اس کو اس ریجن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے مسئلے ہوتے ہیں تو پاکستان کو وہ ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ضرور استعمال کرتا رہا ہے، اور اس نے اپنا فائدہ ضرور اٹھایا ہے، چاہے وہ افغانستان کی وار ہو، چاہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر ہو، چاہے وہ اس سے پہلے جب فیلڈ مارشل ایوب خان کا ٹائم تھا کہ جب ہم سیٹو اور سینٹو کے ممبر تھے اور سوویت کے اگینسٹ ہم لڑ رہے تھے، تو اور ہمیں جو ہے بیسیکلی ایک بفر زون اور ایک فرنٹ لائن سٹیٹ سمجھا جاتا تھا اگینسٹ کمیونزم. تو اس وقت سے لے کر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ہمارے پاس ایسے ایگزیکٹلی. انسیڈنٹس موجود ہیں جس میں ہمیں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. Because in international affairs there are no permanent friends, there are no permanent partners, جی there are permanent interests. تو اس لحاظ سے آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے اپنا شو کر دیا ہے، امریکہ نے بھی، G7 کنٹریز نے بھی، اور تمام ویسٹرن کنٹریز نے ایک اپنا ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ ہے اور جو ریزولو ہے اس کو شو کیا ہے. ہمیں جہاں کھڑا ہونا ہے، ہماری لیڈرشپ کو بھی پتا ہے اور پتا ہونا بھی چاہیے، صحیح اور تمام بالکل مسلم کنٹریز کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارا کس طرح کیا اپنا رول جو ہے ادا کرنا ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کہی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب، جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا تجزیہ دیا ہے. یہاں پہ یہی کہوں گی کہ سب کی سوچ اور یہاں پہ آ کے محدود ہو جاتی ہے کہ بھائی آگے کیا ہونے جا رہا ہے. کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا رخ تو اختیار نہیں کر لے گی؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح
طرح ہمیں عامر صاحب نے بتایا کہ کوئی نہ کوئی ثالثی کا راستہ جو اختیار کر لیا جائے گا. یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے ٹاپک ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ.